औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग नारे मारने आए या मेरी बात सुनने आए? जिसको नारे मारना है बाहर जाएंगे। खामोश बैठिए, बहुत नारे मार चुके हैं। अब अमल का वक्त है, नारे मारने का वक्त नहीं। बैठिए बैठिए, जहाँ जगह है वहाँ बैठिए। और किसी को इख्तियार नहीं है दूसरे को बोलने का, बैठने का। मैं जब कह रहा हूँ बैठ, जहाँ जगह है बैठ जाइए, बैठिए, अदब का मुजाहरा करिए, बैठ जाइए। आप मेरी बात अगर सुनने तैयार हैं तो मैं तकरीर करूँगा, वरना ख़त्म कर दूँगा मैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दोबारा नहीं कहने वाला। खामोश बैठिए और बैठ जाइए। और ये पोस्टर सब मत दिखाइए, बैठिए, वहां पर भी बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। और जो आप मत बोलिए, आप बैठ जाइए। यही परेशानी है, एक दूसरे को बैठो बोलना, कोई बैठता नहीं। चलिए, बात भी मत करिए। चलिए, जहाँ जगह है वहाँ बैठ जाइए, जब बैठ जाइए। चलिए चलिए, मेरे को सुनने आए, आप मेरे को देखने को नहीं आए। शह नशीन बतशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद, बुजुर्गान मिल्लत। मैं यहाँ से कोई आवाज़ नहीं सुनना चाह रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं सुनना चाह रहा हूँ यहाँ से। फिर बैठो का क्यों बोल रहे हो? बैठने का वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, उठने का है, लड़ने का वक्त है ये। साठ साल से सिर्फ बैठ रहे हम लोग, अब उठने का वक्त है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे अभी शुरू नहीं हुआ तो अभी से आप नारे मार रहे हैं। जरा चलने दीजिए, जरा शुरू तो होने दो। पसे पर्दा बैठकर सुने वाली मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जनाब हाजी मियाँ का कि उन्होंने पाकिस्तान से उलमाए कराम को और मुअज़्ज़िज़ नातख़ा हज़रात को यहाँ पर हैदराबाद को दावत दी और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं हमारे बैरूनी मेहमानों का दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम दो पड़ोसी मुल्कों में ताल्लुक़ात और अच्छे होंगे। अंबिया इकराम में से हर नबी को कुछ मौजज़े दिए, किसी को एक या दो, तो हज़रत मूसा को 9 मौजज़े दिए, यानी उसकी एक हद है। हर नबी आए, उलमाए इकराम ने लिखा कि हर नबी आए तो अल्लाह ने उनको मौजज़े दिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजज़ा बनकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम। ये ऐसा मौजज़ा है जो सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा और लोग कुरान को पढ़ते रहेंगे और दायरे इस्लाम में आते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपको लोगों के लिए इमाम बनाऊंगा। ये नहीं कहा कि बना कर भेजा, लोगों के लिए बनाऊंगा। और फिर सारी कायनात का जिक्र नहीं किया। वहीं पर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान में कहा कि मैं आपको ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، اللہ نے آپ کو مبشر کہا، اللہ نے آپ کو روشن چراغ اور چمکتا ہوا سورج کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا تو صبح قیامت تک فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت حشر کے میدان میں حضرت آدم میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، بلکہ حدیث میں آیا کہ ہر نبی اور ان کی امت میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے تو حضرت جبریل امین براق کی رکاب کو پکڑا، تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا براق کی رکاب کو پکڑنا حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اگر حضرت آدم کو سجدہ کیا تو اس لیے کیا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد جنوں سے، انسانوں سے اور پرندوں کے لشکر سے کی، اور جب جنگ بدر میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد 1000 فرشتوں سے کی، تو علماء کرام نے لکھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاءوں پر کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا عزیزان ملت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گونگوں کی زبان، ان کا کلام، پتھروں کا زبان، ان کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر جاتا تو ہر ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا، اور ایک سوکھا کھجور کی ٹہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، جدائی کے غم میں روتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو سنتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں اس کے ہاتھ میں سے پکار کر کہتی ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس گوشت میں زہر ڈالا گیا تھا وہ گوشت کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے، حضرت موسیٰ نے پہاڑ پر اپنا عصا مارا تو پہاڑ سے پانی نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو پانی کے برتن میں رکھتے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابی پانی پیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حبیب اٹھے اپنا عصا پتھر پر مارے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے انگلیوں کو پانی کے برتن میں رکھ دیجئے۔ تمام 1500 صحابی نے پانی پیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمت اور فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے
کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پر مارا تو پانی نے راستہ دیا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہی اشارہ حشر کے میدان میں کریں گے تو سعد الدین اویسی گناہگار کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس روانہ کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے فرعون سے بڑھ کے ظالم لوگ تھے، مگر یہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ڈر لگتا ہے، بلکہ ان تمام کو ڈھیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھڑی کو ہاتھ لگاتے اس میں روشنی آ جاتی۔ حضرت موسیٰ لکڑی کو جب پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ یہاں پر جنگ بدر میں واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آ رہا ہے کہ عین جنگ کی حالت میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ عین جنگ کی حالت میں ایک صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی اٹھا کر پھینکتے ہیں کہ لو اس سے مقابلہ کرو، جیسے اس لکڑی سے مقابلہ کرتے ہیں تلوار بن جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کر کے عرش مولا تک دکھایا گیا، اور معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات اللہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں آپ نے جب قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ہزاروں برس سے فارس کی آگ جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط کے نیچے جہنم پکار کر کہے گی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مومن تو جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے تیری آگ ٹھنڈی ہو رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بتایا گیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھیے گی۔ ایک طرف نام یوسف ہے تو دوسری طرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر عورتوں نے انگلیاں کٹائیں تو وہاں پر عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ وہاں پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹیں تو یہاں پر صبح قیامت تک نام محمد پر ہم اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ مردہ ہو چکے تھے، جن کے جسموں میں روح نہیں تھی، ان کے جسموں میں آپ نے اللہ کے فضل اور کرم سے روح ڈالی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ فضیلت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عزت کی خاطر آپ کو اپنی زبان سے کہنا پڑا، مگر جب ہماری امت کی ماؤں کا معاملہ آیا تو اللہ نے 18 مرتبہ قرآن میں آیت نازل کی ہماری امت کی ماؤں کی عزت کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی
تو 40 مرد اور 40 عورتوں نے دین حق کو قبول کیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو کوہ تنیم پر 80 مشرکین چھپے ہوئے حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام 80 پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ جو پانی کے دور جو پتھر ہے کیا آپ اس کو بلا سکتے ہیں اور اس سے کیا آپ کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو حکم دیتے، وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا آتا اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حکم فرماتے کہ جا اور دوبارہ اپنی اس جگہ پر جا کر ٹھہر جا۔ تو بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر سہارا ملا تو پانی پر ملا، یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں تو پتھر آ رہا ہے۔ علماء کرام نے ہم کو بتایا، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، شاہ ولی اللہ کے والد محترم، آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ نے جب تجلی دیکھی اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے، آپ نے تو معراج کی رات کوئی پردے نہیں تھے، آپ اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو لوگوں سے پردہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا اللہ جلال میں تھا تو موسیٰ جلالی ہو گئے، جب میں نے دیکھا تو اللہ جمال میں تھا میں جمالی ہو گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کشف الدجا بجمالہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے رگوں میں خون کو گرم کیا جائے۔ یہ دارالسلام کا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے، سنیے میری بات کو، میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، میری بات کو سنو۔ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک اسلامی اسپرٹ کو پیدا کیا جائے۔ یہ دارالسلام کا تاریخی سٹیج ہے، یہاں سے شریعت کے جلسے ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تحفظ شریعت کے۔ یہاں پر جلسے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے اور انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے۔ برسا برس سے فخر ملت علیہ الرحمہ کی زندگی سے جلسے رحمت اللہ عالمین ہوتا آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقصد یہی ہے کہ تمہارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو گرم کیا جائے، اس کو گرم کیا جائے، اس لیے کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، ظلم کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آپ جتنے لوگ آئے ہیں، آپ کس ایک اور اہم موضوع پر میری بات سننے کو آئے ہیں، میں ضرور اس کا ذکر کروں گا اور میں تم کو بتانا چاہوں گا نوجوانوں، میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں، میرے بزرگان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یقیناً آج جب ڈائس پر دیکھتا ہوں میرے اراکین اسمبلی کو تو یقیناً مجھے میرا رکن اسمبلی یاد آتا ہے۔ مگر عزیز دوستو، آج اگر قوم اور ملت کا ایک بے باک لیڈر اگر عادل آباد کی جیل میں ہے تو یقیناً ہم خوش تو نہیں ہیں مگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہیں، اور ہم اللہ کی ذات پر پورا توکل کرے ہیں۔ اور میں نوجوانوں، میرے بزرگان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی جیل میں ہے، اکبر الدین اویسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، یقیناً، مگر میرے عزیز دوستو، کیا اللہ قرآن میں نہیں فرمایا کہ تم کو آزمایا جائے گا؟
کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو بھوک اور پیاس، پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، اور جو اس میں صبر کریں گے اللہ ان کو کامیاب قرار دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، عزیزان ملت اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا بھوک اور پیاس اور جان سے، تاکہ فرما بردار اور نافرما برداروں میں ایک فرق پیدا ہو جائے، ایک فرق پیدا ہو جائے۔ اور عزیزان ملت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مصائب اور مشکلات میں صبر کر رہا ہے، مجھ پر توکل کر رہا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد ہوگا، جس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کیا تم بھول گئے اس حدیث شریف کو کہ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ تمام غیر اور تمام مشرک متحد ہو رہے ہیں؟ یقیناً ہو رہے ہیں، پورے متحد ہو رہے ہیں ایک ساتھ۔ کیا تم بھول گئے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح سے متحد ہو کر تم پر حملہ کریں گے جیسے کوئی دسترخوان پر حملہ کر رہا ہے۔ کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین پر، مسلمانوں کے اتحاد پر، مسلمانوں کی قیادت پر، مسلمانوں کے قائدین کو ختم کرنے کے لیے سب ایک ہو کر حملے کر رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تعداد بہت ہوگی مگر تم میں وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر۔ میرے غیرت مند نوجوانوں، آج جو ساری دنیا میں، سارے ملک میں، سارے ہمارے شہر میں اگر یہ لوگ ایک ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری مال اور جان کو جنت کے عوض خرید لیا۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں ہمارے اپنے مقام کو، خریدار اللہ ہے، اللہ جو زمین و آسمان کا خالق، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جان تو اس کی، ہماری تو نہیں ہے نا، اس کی دی ہوئی ہے۔ اس نے ہم کو خون کے لتڑے سے پیدا کیا، دولت اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ اس کی شان کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہوں۔ نوجوانوں، تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ، تم دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ۔ یاد رکھو تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا۔ آج کے اس جلسے کا اگر تم مجھ سے پیغام لے کر جانا چاہتے ہو تو صرف یہ بات لے کر جاؤ کہ جب میں اس دارالسلام کے تاریخی جلسے سے باہر جاؤں گا تو میں عہد کر کے اٹھوں گا کہ میں موت کا خوف نہیں کروں گا اور دنیا سے محبت نہیں کروں گا۔ اگر یہ جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ اگر ہم تمام کو توفیق دے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کی شان کریمی دیکھو۔ خریدار اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت؟ یہ چیف منسٹر ہمارے کو جیل میں ڈال کے سمجھتا قید خانے میں ڈال رہا۔
یہ کانگریس والے ہم کو جیل میں ڈال کے سمجھتے کہ قید خانے میں ڈال رہے. سنیے ادب، یہ جلسے رحمت اللہ عالمین ہے سیاسی. ٹھہریے، سنیے میری بات کو. جلسے کے اختتام کے بعد سب نعرے ماریں گے، میں بھی ماروں گا ساتھ آپ کے. اتنا بڑا نعرہ ماریں گے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے اللہ اس کے رسول سے، اور اپنی نعرے کی گونج اتنی رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی عادل آباد کی جیل تک، اکبر کی کانوں تک ہماری آواز پہنچے گی. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر شروع ہو گیا. ذرا ٹھہرو، پورے ٹی وی والے ریکارڈ کر رہے، یوٹیوب پہ ڈالتے بول رہے. سنو ذرا، پولیس کے بھی اب کے سنا، ہمارے جلسے میں پولیس کے 5 کیمرے ہے گتے. اچھا ہے 5 رکھو، 500 رکھو، مگر تم یاد رکھو تم میرے کو نہیں پکڑ سکتے انشاءاللہ. میں سب کچھ بولوں گا، تم جو نہیں سننا چاہتے وہ بھی بولوں گا اور بول کے نکلوں گا انشاءاللہ تعالی. تو عزیزان ملت، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ اسدالدین اویسی کا جلسہ نہیں ہے، یہ اسدالدین اویسی کا جلسہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. تو ٹھہریے، سنیے میری بات، سنیے. ارے غصہ دکھانا تو پولنگ کے دن دکھانا، جب یہ پورا مجمع اور آندھرا پردیش کے 80 لاکھ مسلمان جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، اگر یہ 80 لاکھ لوگ نکل کر اپنا مظاہرہ کریں گے تو ان کی حکومت گری آئے گی انشاءاللہ. تو عزیز دوستو، بیٹھیے. تو سنو تھوڑی دیر، سنو. میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہاں جو سامنے بیٹھے ایسا دکھ رہا کہ آپ لوگ دماغ بنا کے آئے نعرے ماریں گے. نہیں، سنو میری بات کو، پلیز میری بات کو سنو. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ مشکلات، یہ امتحان کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا تاریخ اسلام ہم کو نہیں بتاتی عزیزان ملت کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، جیسا میں نے کہا، 950 سال تبلیغ کی، اور روز حضرت نوح نکلتے تھے اپنے گھر سے اور لوگوں سے کہتے لا الہ الا اللہ بول دو، تم فلاح پالو گے، تم لا الہ الا اللہ بولو. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول سے نوح علیہ السلام سے ان کو مارتے تھے. اتنا مارتے تھے کہ روز پھسلیاں ٹوٹتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. رات میں حضرت جبریل امی آتے اور ان کا علاج کرتے. پھر حضرت نوح نکلتے اور کہتے کہ بولو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پالو گے. ایک مرتبہ ایک خبیث نے اپنے چھوٹے بچے کو اپنے کھندے پر بٹھایا اور کہا دیکھ یہ نوح علیہ السلام ہے، تو بڑا ہوئے تک یہ مر جائیں گے، تو اس اعزاز سے محروم ہو جائے گا، تو یہ لے پتھر اور ان کو مار. اور وہ بچہ، وہ خبیث، اس کا باپ خبیث، وہ پتھر لے کے حضرت نوح علیہ السلام کو سر پر مارتا ہے. سر سے خون نکلتا ہے تو حضرت نوح پکار کر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، اب اس زمین پر تو کوئی کافر کو نہ رکھ، اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے اور ان کی اولاد بھی سرکش نکلے گی. اللہ حکم فرماتا ہے کہ نوح کشتی بناؤ. تو معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے باطل سے مقابلہ کیا. حضرت نوح نے باطل سے مقابلہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تم بھول گئے کہ آتش نمرود میں آپ کو جانا پڑا، وہ ٹھنڈی ہو گئی. آپ نے باطل سے مقابلہ کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو، آپ تیار ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نوجوانوں، کیا تم بھول گئے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کھویا تو اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلے گئی۔ کیا تم بھول گئے میرے نوجوانوں؟ اگر آج تمہارے دلوں میں غم اور مایوسی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو نکالو۔ کیا تم بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جدا ہوئے، بولی میں پھینک دیے گئے، مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، زنا کی تہمت لگائی گئی، قید میں رہنا پڑا، پھر اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ آج یوسف علیہ السلام کی سنت ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو، مصائب اور مشکلات میں اگر تم ثابت قدم رہو گے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تم اگر مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم رہو گے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا تم بھول گئے حضرت ایوب علیہ السلام کو؟ 30 سال آپ نے بہترین زندگی گزاری، 12 لڑکے، بکریوں کا ریوڑ، اونٹ، کھیت اور باغ کے فصل۔ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے ایوب علیہ السلام تیار ہو جائیے، اللہ آپ کا امتحان لینے والا ہے۔ آپ رات میں عبادت کے بعد اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، آپ کا غلام آ کر کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے پورے بکریوں کا ریوڑ بہہ گیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہواؤں کی وجہ سے پورے اونٹ ختم ہو گئے، باغات پر بجلی گری، پورے ختم ہو گئے۔ ایک اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے 12 بچے جس مدرسے میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس کی چھت گری، وہ پورے شہید ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ اور 30 سال تک آپ اسی مرض میں رہے اور اللہ کے سامنے کیا عرض کیا؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ نوجوانوں یہ واقعات کو یاد رکھو۔ کیا تم بھول گئے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کے اس واقعے کو کہ کیسے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے۔ حضرت زکریا نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے۔ بیٹا اللہ نے دیا، کہا کہ تم جو چیز چاہتے ہو ایک نبی میں ہو سکتی۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں کر سکتے، یہ غیر شرعی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے والد مقبول دعا ہیں، اگر ان کو کریں گے، بیٹے کو کریں گے تو آپ کی ان کی دعا سے حکومت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پہلے والد کو آپ قتل کر دو۔ جب گھر میں گئے تو حضرت یحییٰ حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے، بیٹے کو شہید کر دیا۔ والد دوڑے اللہ کے رسول، جا کر ایک جھاڑ کے میں چھپ گئے تو ظالموں نے آرے سے جھاڑ کو کاٹ دیا، آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ظالم نے اپنی ظلم کی داستان لکھی اور اللہ کے محبوبوں نے اپنی قربانی کی داستان لکھی۔ عزیزان ملت، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ بولو، پیروی اس بات کی کرو کہ پڑوسیوں سے محبت کرو، پیروی اس بات کی کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، پیروی اس بات کی کرو کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، پیروی اس بات کی کرو کہ روزے رکھو، پیروی اس بات کی کرو کہ اپنے راتوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج یقیناً کیا میرا غم تم سے زیادہ یا کم ہوگا؟ یقیناً میرا غم بھی ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا توکل کر کے بیٹھا ہوں، کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ ہمیشہ مقابلہ حق اور باطل کا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیابی دی۔ کیا ہم بھول گئے عزیزان ملت؟ کیا ہم بھول گئے کہ احد کے میدان میں
حضرت حمزہ نے اپنی جسم کے ٹکڑے کرا دیے مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ فاروق اعظم نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ عثمان غنی نے شہادت کو پسند کیا باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے کہ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا کرنا پسند نہیں کیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں میری غیرت مند ماں اور بہنوں، کیا تم بھول گئے کہ کربلا کے اس قافلے کو کہ کیسے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا مگر امت کو درس دیا صبح قیامت تک کہ باطل سے سمجھوتا مت کرو؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں کہ جب وہی امام حسین نواز رسول جب اپنے فرزند کی لاش مبارک کو لے کر اپنے خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی صاحبزادی پکار کر کہتی ہے کہ پھپھو جان ابا جان بوڑھے ہو گئے، ابا جان بوڑھے ہو گئے، کیونکہ امام حسین اپنے فرزند کی لاش کو اٹھاتے ہیں تو پورے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں غم میں۔ آج رگے کربلا سے آواز آ رہی ہے نوجوانوں، آج وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ تم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو، تم کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو، حق کی سربلندی کے لیے لڑو۔ نوجوانوں بھولو نہیں کہ حضرت طلحہ کی قربانی کو، نوجوانوں کہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور طلحہ اپنے ڈھال سے تیروں کو روک رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے، وہ جھک کر ڈھال نہیں اٹھاتے اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں جھکوں گا تو کوئی تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، تو آپ اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں، پورا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، حق سے محبت کرتے تھے، ظالم سے نفرت کرتے تھے۔ اور جب جنگ کے بعد جب کبھی ان کا ہاتھ درد ہوتا ہے، شل ہو جاتا، تو آپ اللہ کا ذکر کرتے اور کہتے کہ میں اس ہاتھ سے اللہ کے رسول پر جو تیر برسائے جا رہے تھے اس کو روکا۔ آپ شہید ہوئے کسی جنگ میں تو شیر خدا امیر المومنین حضرت علی نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کو اٹھایا اور چوما اور روتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو جس ہاتھ نے اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے تھے، اس نے اس ہاتھ سے اس کو روکا۔ تو نوجوانوں اگر کوئی تمہارا ہاتھ توڑتا ہے تو تم سنت طلحہ کی پیروی کر رہے ہو، تم سنت طلحہ کی پیروی کر رہے ہو۔ اگر تم اپنی گردن کٹا رہے ہو تو امام حسین کا جو درس ہے وہ درس کربلا تمہارے سامنے ہے۔ نوجوانوں کیا تم بھول گئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو کہ جنگ بدر کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا، دشمنوں نے گرفتار کیا، اتنا مارا، اتنے زخم ہو گئے، آپ چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو ظالموں نے پوچھا اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ سلام، لاکھوں سلام اس عظیم صحابی رسول پر، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب پھانسی کے تختے پر لے کر گئے تو ظالموں نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ تو انہیں کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، جلدی پڑھی۔ تو ظالموں نے پوچھا کہ جلدی نماز پڑھ لی؟ تو اس بہادر صحابی نے ارشاد فرمایا، کیا جواب دیا سنو نوجوانوں، انہوں نے کہا کہ میں نماز جلدی اس لیے پڑھا کہ کہیں تمہارے دل میں گمان نہ پیدا ہو جائے کہ میں موت کے ڈر سے نماز آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو پکار کر کہا، اور ہم سب کو جواب دیا، ہم سب کو پیغام دیا صبح قیامت تک کہ حق کی سربلندی کے لیے اگر تم کو تمہارے گلوں میں پھانسی کا پھندا بھی ڈالا جا رہا ہے تو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، کبھی اپنے دین کو بدلنا نہیں،
وہ منافق ہیں جو ظالم کے ڈر سے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کو آئے، ہم کسی کی غلامی کرنے کو نہیں آئے، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے۔ یہ حکومتوں کی غلامی ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ حکومتوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اب اہم موضوع جو پریس والے آ کے بیٹھے ہوئے، جو بے چینی سے بیٹھے ہیں، جو پولیس والے بے تابی سے سن رہے ہیں، سنو میری بات کو۔ کسی شاعر نے اچھا کہا عزیزان ملت، نالے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کر بیٹھو میری باری آئی۔ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ سب سے پہلی بات عزیزان ملت اسلامیہ، میرے خلاف اکبر الدین اویسی کے خلاف کشئی گڑا پولیس اسٹیشن میں کیس ڈالے۔ کوئی اگروال صاحب ہے، باعزت آدمی ہے، باوقار ہو سکتے نہیں ہو سکتے میرے کو نہیں معلوم، بہرحال انہوں نے کورٹ میں ڈالا اور کورٹ نے کہا کہ کیس رجسٹر کرو، تحقیقات کرو۔ ہمارے وکیل نے مجھے ان کا پٹیشن مجھے دیا۔ پٹیشن میں یہ موصوف لکھتے ہیں، اکبر الدین اویسی کا تو خیر ذکر خیر ساری دنیا میں ہو رہا الحمدللہ۔ وہ جب نکلیں گے، سیٹی نہیں، وہ جب نکلیں گے وہ جواب دیں گے اور کورٹ میں بھی دیں گے۔ میں یہاں پر اپنا جواب دینے کے لیے ٹھہرا ہوں۔ یہ صاحب لکھتے ہیں اپنی پٹیشن میں کہ اسد الدین اویسی پر مقدمہ اس لیے عائد کیا جائے۔ میں کشائی گڑا کے پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان تم لکھو، میں تمہارے کو یہاں سے میرا بیان دے رہا ہوں، سیکشن 41 CRPC کی نوٹس مت دو میرے کو، تمہارا کام میں آسانی پیدا کر رہا ہوں، میں کام میں آسانی پیدا کرو، میرے گھر پہ بھی نہ لاؤ، میں یہاں سے بول رہا ہوں لکھو۔ سب سے پہلی بات سنیے تھوڑی دیر کے لیے، سب سے پہلی بات کہ یہ موصوف لکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی دہشت گرد ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسد الدین اویسی نے آج سے 4 سال پہلے عبد القدیر نامی ایک شخص جس نے ACP کو گولی ماری تھی، ان کو 3 لاکھ روپے دیے، اس لیے انہوں دہشت گرد ہے۔ عبد القدیر کو یقیناً ہم 3 لاکھ دیے، اور تم میرا بیان قلم بند کروا لو کہ اگر اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی تو 3 لاکھ نہیں 30 کروڑ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں دوں گا؟ اس لیے دوں گا کہ وہ 20-22 سال سے جیل میں ہے، وہ ظلم کا شکار ہے۔ کیا قانون میں کس کی سزا کتنی ہو سکتی ہے لائف کی؟ 13 سال 14 سال، آپ 22 سال ہو گئے۔ سن لو BJP والوں، میں 3 لاکھ دیا نا، اور دوں گا، بھیک مانگوں گا عوام کے سامنے کہ قدیر کے نام پہ دو قدیر کو، اور لے کے رہوں گا، تم دیکھو میری بات کو، دوں گا، کھل کر دوں گا، تمہاری ماں نہیں جنی میرے کو روکنے کے لیے۔ میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کون مائیکا لال مجھے روکے گا قدیر کی مدد کرنے سے۔ مجھے دستور ہند قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ جب لال کرشن اڈوانی، سشما سوراج، سادھوی پرگیا ٹھاکر سے جا کر جیل میں مل سکتے ہیں تو کیا میں قدیر کے لیے پیسے نہیں دے سکتا ہوں؟ برابر دیں گے اور دیں گے، دیتے رہیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ، یہ پہلا پوائنٹ۔ ابھی بہت ہے، تھوڑا
بیٹھو بیٹھو، پھر بیٹھ کھڑے ہو گئے۔ دوسرا پوائنٹ ایفیڈیوٹ پیٹیشن میں کیا لکھے موصوف؟ خدیر کا تو ہو گیا، لکھ لیے نا آپ کشائی گڑا والے۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرے بھائی 2:45 ہو رہے ہیں، آپ سننا چاہ رہے؟ ہاں تو ٹھہریے، خاموش، ذرا پلیز صبر۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ کوئی یوٹیوب پہ نو ویڈیو دیکھے، ویڈیو میں یہ ہے کہ اسد الدین اویسی اس وقت کے ہوم منسٹر جانا ریڈی سے لڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں ٹیررسٹ ہے، کیس بک کرو۔ میں جا کر دیکھا کون سا کب لڑا میں، تو معلوم ہوا جب واٹولی میں 7 معصوم لوگوں کو ایک خاندان کے گھر میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ 2008 میں عادل آباد ڈسٹرکٹ بھینسا کے پاس واٹولی گاؤں میں 7 لوگوں کو زندہ جلا دیے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں نے بھینسا کے گیسٹ ہاؤس میں جو جانا ریڈی ہوم منسٹر تھے ان سے مقابلہ کیا، لڑا ان سے۔ مجھے پورا اختیار ہے جمہوریت میں کہ میں لڑوں، اور اگر کوئی کسی معصوم کو زندہ جلاتا ہے، معصوم 2 سال کے بچے کو زندہ جلایا گیا، تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ ہاں میں نے لڑا جانا ریڈی سے، ہوم منسٹر سے میں نے لڑا، میں جانا ریڈی سے نہیں بلکہ ہوم منسٹر سے لڑا، اور اگر دوبارہ ضرورت پڑے گی تو پھر لڑوں گا، راستہ روکوں گا، جانے نہیں دوں گا اس کو۔ ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ عوام نے اگر ہم کو ووٹ دے کر کامیاب کیا تو کیوں کیا؟ تھالیاں مارنے کے لیے نہیں، عوام نے کہا کہ تم میری جان اور مال کا تحفظ کرنا۔ ہم دھوپ میں ٹھہر کر اپنی انگلیوں کو سڑا دیتے ہیں، گلا دیتے ہیں تمہارے لیے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ معصوم بچوں کو لے کر 6 گھنٹے پولنگ بوتھ پہ ٹھہرتی ہیں، دھوپ میں ووٹ ڈالتی ہیں۔ تو کیوں ڈالتی ہیں؟ کہ ہمارے آج سے کوئی لڑے۔ ہاں میں لڑا ہوم منسٹر سے، کیوں نہیں لڑوں گا؟ میں نہیں لڑوں میں؟ تم جلاؤ گے ہمارے بچوں کو، تم سنگ پریوار کے لوگ ہمارے بچوں کو جلاؤ گے، اور ہم ہوم منسٹر سے نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے برابر ہوم منسٹر سے، لڑتے رہیں گے جب تک اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کے جسم میں آخری سانس رہے گی۔ ہم سنگ پریوار سے لڑتے رہیں گے اور ایسے ہی دنیا سے جائیں گے، ہم ایسا نہیں جانے والے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان کو بڑا غصہ آ گیا، کیسا لڑے ان سے؟ کیوں؟ کیا ہونا اب؟ کیوں نہیں لڑنا تھا کہتے؟ تیسری بات، نہیں آواز سنو، خالی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں 6 فٹ 2 انچ کا ہوں، بیٹھو۔ تیسری بات اس میں کیا لکھا وہ شخص کہ میں بلدیہ الیکشن میں ایک اے سی پی سے لڑا، وہ یوٹیوب پہ بھی ہے، سنا؟ میرے کو نہیں معلوم بھائی یوٹیوب، بعد میں میرے کو کسی نے کہا کہ ہاں یہ یوٹیوب ہے، اور بتایا کہ جو 2009 میں بلدیہ کا الیکشن ہوا تھا میں اے سی پی سے لڑا۔ ارے بھائی جمہوریت میں کیا میں جا کر پوچھ نہیں سکتا ہوں اے سی پی سے آپ کیوں بوگسنگ کرا رہے؟ کیا آپ کیوں غنڈوں کا ساتھ دے رہے؟ آپ کیوں ظالموں کا ساتھ دے رہے؟ نہیں، ان کو تکلیف ہوئی تو میں جواب دے رہا ہوں، میں عبد القدیر کی مدد کیا، مجھے اس پر فخر ہے۔ کیا میں گناہ کیا؟ قانونی طور پر نہیں کیا، اور کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور مدد کریں گے۔ اور ہم تو ہر بار عبد القدیر کو پیرول پہ نکال رہے ہیں، برسوں سے عبد القدیر کو پیرول پہ نکال رہے ہیں، لڑ رہے ہیں حکومت سے کہ چھوڑو اس کو چھوڑو، نیکسلائٹس کو چھوڑو جو پچھلے 15-18 سال سے جیلوں میں۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ چھوڑو قدیر کو، تم ڈالو اس بات پہ، لڑوں گا میں۔ آپ یہ سمجھ رہے کیس ڈالیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں ہٹنے والے۔ ہم جو کرے ہم کو اس پر فخر ہے، اور مجلس کی تاریخ رہی کہ ایک بار جو کر دیے پھر اس پہ کوئی پیچھے نہیں ہٹتے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔
تم مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار، تم جیسا مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار، تم جمہوریت کے دائرے میں رہ کے لڑنا چاہ رہے آئی ایم ریڈی، تم دوسرا مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار، تم جیسا مقابلہ کرنا چاہ رہے میں تیار، مگر ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آقا کے غلاموں کا غلام ہوں، میں چڑیا پہن کے لڑنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا، نہ رہوں گا۔ یہ کیس ڈالے۔ دوسری بات چیف منسٹر یہ بولتے، چیف منسٹر صاحب یہ بولتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے اسد الدین اویسی کی گرفتاری سے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں بالکل نہیں ہے آپ کا، ہم کہاں بولے آپ کا تعلق ہے بول کے؟ آپ کا تو تعلق کسی حیث نہیں نا بھائی، آپ تو بہت چاہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، یقیناً مجھ پر مقدمہ ہے، اور مجھ پر مقدمہ کیوں لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کہ متنگی کے مقام پر مسجد ہے، روڈ وائڈننگ کے نام پر مسجد کو شہید کر رہے تھے۔ مسجد وقف کی پراپرٹی ہے، وقف بورڈ سے پرمیشن لینا، ہندوستان کی پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے 1995 کا کہ آپ 1 انچ زمین نہیں لے سکتے، آپ پرمیشن نہیں لیے۔ میں گیا، جا کے رکایا، بھائی میرے اللہ کے گھر کو آپ شہید کر رہے تھے، میں جا کے احتجاج کیا، آپ دیوار بھی توڑ دیے، بلڈنگ کو توڑا کھا گئی تھی، احتجاج کیے ہم احتجاج کیے، ہم مانتے اس بات کو۔ اب آپ عوام سے تعلق میرا یہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر بغیر قانون کو فالو کرے کوئی چیز آپ کریں گے تو کیا عوام کا نمائندہ جا کے سوال نہیں کریں گا؟ ارے کیسا توڑ رہے بھائی آپ، ہماری آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیے، تو لوگ یہی پوچھیں گے نا اسد صاحب یہ آپ کیا کرے، آپ رہتے ہوئے وقف بورڈ سے پرمیشن نہیں تھا، آپ کیسا اجازت دے دیے؟ ہم احتجاج کریں، کیس بک ہوا ہمارا، ٹھیک ہے کیس بک ہوا، میں کورٹ کو گیا نا، آج کہہ رہا ہوں آپ سے، میں جانے والا تھا پہلے ہی، تو وہاں کے پولیس والے بولے صاحب ابھی مت آؤ، وہ کوئی موہانتی صاحب ایس پی ہیں، ان کے جانے کے بعد آرے ملا بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں، نہیں ابھی نکو آؤ۔ اکبر الدین اویسی کو جب لے کر گئے ملا میں آ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بولتے صاحب مت آؤ، ایک کو سنبھالنا مشکل ہے، بڑے آگے تو اور مشکل۔ یہ جملہ کہا انہوں نے، میں بولا ٹھیک ہے۔ میں پیر کو گیا، میں یقیناً ڈرنے والوں سے نہیں ہوں، میں تو چیف منسٹر سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ پورے آندھرا پردیش میں مقدمے بک کراؤ، میں چل کے جاؤں گا، میں لڑنے تیار ہوں۔ کان کھول کر سن لو کانگریس والو، میں جمہوری طور سے لڑنے تیار ہوں، قانون کے ذریعے لڑنے تیار ہوں، میں لڑائی سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہوں، میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں سے نہیں ہوں۔ جمہوریت میں آمنے سامنے مقابلہ ہوگا، اور میں تم کو بتاؤں گا کہ پیٹھ کون دکھا کے بھاگے گا، کون چپل چھوڑ کر بھاگے گا، اور پولنگ بوتھ میں آندھرا پردیش کے 80 لاکھ مسلمان جب جائیں گے پولنگ بوتھ کو، جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، کرن کمار ریڈی کانگریس والوں تم لکھ کے رکھ لو، 80 لاکھ مسلم اقلیت کا ایک ووٹ انشاءاللہ تعالی تم کو نہیں ملنے والا ہے، نہیں ملنے والا ہے۔ میں اس مبارک جلسے سے فرزندان توحید سے ایک ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ کیا جب کبھی بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، کیا تم کرن اور کانگریس کو ووٹ دو گے؟ کیا تم ان کو ووٹ دو گے؟ کیا تم مجلس کو کامیاب کرو گے؟ کیا تم اکبر الدین اویسی کو کامیاب کرو گے؟
کیا تم مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرو گے؟ یہ جواب ہمارا مل گیا. بیٹھیے، ابھی ہے، بیٹھیے، ابھی ختم نہیں کرا میں، بیٹھو، ابھی تو وارم اپ ہوا ہوں. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، ہاں بیٹھیے. تیسری بات سنیے ذرا، سنیے. تیسری بات یہ ہے، اکبر الدین اویسی کی تقریر کے اوپر عزیزان ملت اسلامیہ، میری بات ذرا سنو بھائی، ذرا ٹھہرو، سنو سنو سنو. یہ سامنے بیٹھنے والے بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، پلیز ذرا صبر. 3 دن سے میں گورنمنٹ کا مہمان رہ کے آیا، ذرا تو خیال کرو میرا. جیل میں رکھے ہمارے کو، وہاں کا جیلر پریشان، روز میرے کو بول رہا آ کے، صاحب میں 11:30 بجے آیا، آپ مست سو رہے تھے. میں بولا کیوں بھائی، پریشانی کی بات کیا ہے؟ نہیں آج جیل کو آئے تو لوگ سوتے نہیں، آپ مست سو رہے. میں بولا نہیں، ہمارے کو سونے کی عادت ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا کہ تیغوں کے سائے میں پل کے جواں ہوئے ہم، خنجر حلال کا قومی نشاں ہمارا. انہوں پریشان ہے. ایس بی کے لوگ آ کے پوچھ رہے ان کی طبیعت کیسی ہے، انہوں اچھا سو رہے، اچھا کھا رہے. میرے کو بولے نہیں صاحب جیل کا ہی کھانا دیتے. میں بولا وہی دے دو بھائی، میں کھانا میرے کو فکر نہیں ہے، تم جو دیے کھاتا ہوں میں. ہمارے کو 3 دن رکھے، ذرا پلیز خیال کریے آپ. اکبر الدین اویسی کی تقریر. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں. میں ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں کہ شاید 1980 کے کسی وقت کی بات ہے. مرحوم قائد سالار ملت کو شہر بدر کر دیا گیا تھا. پھر شہر سے لے کے آئے تو میرے خیال سے چنچل گڑا یا پھر مشیر آباد جیل میں رکھے. ہماری ایک پھپھیری بہن امریکہ سے آئے تھے، وہ ملنے گئے. تو میں اور اکبر شاید ہم لوگ 11 اور 12 سال کے تھے. ہم لوگ بھی گئے ہماری پھپھیری بہن کے ساتھ. تو جب جیل کے اندر گئے تو ایک ظالم جیلر تھا، اس نے کہا کہ نہیں صرف 2 لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. تو ہماری بہن نے کہا کہ دیکھو یہ صلاح الدین صاحب کی بہن ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ 2 چھوٹے بچے. تو نہیں 2 ہی لوگ جانا. ہم دونوں بچوں کو اندر لیے اور باہر روک دیے. آپ سوچئے کہ میں اپنے والد کو 1.5 مہینے سے نہیں دیکھا تھا اور بڑا بے چین تھا کہ میں اپنے والد کو دیکھوں گا. تو ہمت کر کے میں ایسا اندر گیا تو وہاں جو پولیس والا تھا ہاتھ پکڑا میرا، باہر جاؤ. اور میں اپنے والد مرحوم سالار کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. میری عمر 12 سال کی تھی. رونا شروع کر دیا میں. اکبر الدین اویسی کی شخصیت تم کو بتا رہا ہوں. یہ شخص آیا اور اس کا پولیس والے کا ہاتھ جھٹکا. کہا تو کیسا میرے بھائی کا ہاتھ پکڑتا؟ میں ملوں گا، میں اپنے بابا سے ملوں گا. اور میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا اکبر، چلو بھائی آپ. یہ 11 سال میں یہ حال تھا. یہ 11 سال میں یہ رنگ تھا. اب اگر میں ان کی عمر بولوں تو ان کو بڑی چڑ آتی ہے، ان کی عمر بولے تو. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کلرفل سمجھتے. انشاءاللہ اللہ ان کو ہمیشہ کلرفل رکھے گا. اللہ ان کو کلرفل رکھے گا، ونڈرفل رکھے گا، اور ہمیشہ اللہ ان کو مجاہد بنا کر رکھے گا. یہ 11 سال میں یہ حال تھا اکبر الدین اویسی کا. مرحوم قائد جب دیکھے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ہم دونوں کو اندر لے کر گئے. عزیزان ملت، ہم نے اپنے بچپنے میں ہمارے اسکول میں اسکول کے بچے ہم پر تانا مارتے تھے
ارے شہر میں فساد ہو گیا، تمہارے باپ کو پکڑ لیے شاید. ہم وہ تانے سن کے بڑے ہوئے. ہم اپنے والد کو جیلوں میں دیکھے، گھر میں کم دیکھے. ہم اپنے والد کو جلسے سنے راتوں میں. ہم جاتے تھے دوروں کو، یہ احمد پاشا قادری گواہ ہے. عزیزان ملت، یقیناً ہم کمزور ہیں، ہو سکتا ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. میں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یقیناً انسان ہوں. مگر میری رگوں میں جس بزرگ کا خون دوڑ رہا ہے وہ عبدالواحد اویسی کا خون دوڑ رہا ہے. سنو ظالم کانگریس والوں، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اسد الدین اکبر الدین اویسی کو جیل میں ڈالنے سے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے کہ ہم کس کی نسل ہیں. ہم عبدالواحد اویسی کی نسل ہیں. اور وہ عبدالواحد اویسی جس نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. 11 مہینے جیل میں رکھا گیا عبدالواحد اویسی کو. 11 مہینے جیل میں رکھا گیا ایک 6 فٹ بائی 6 فٹ کے کمرے میں. مگر اس شخص نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. عبدالواحد اویسی کے بینک کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا. آج میرے چچا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چچا کا میرا انتقال ہوا 1 مہینہ پہلے. یہ دونوں ہم سے کہتے تھے کہ میاں وہ ایسا دور تھا کہ ہم لوگ پھسل بنڈے سے عثمانیہ یونیورسٹی پیدل جاتے تھے. گھر میں پانی بند کر دیے تھے. اور ہماری ان کی والدہ کو اپنے گھر کا زیور بیچنا پڑا بچوں کو پڑھانے کے لیے. ہماری گھر کی خواتین محبوبیہ اسکول کو جا کر پانی پیتے تھے. آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے بتانے کے لیے، کوئی اعزاز یا فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا پورا اللہ پر بھروسہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں اسی نسل میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، کہ ہم نے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا مگر ہم نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. مصائب اٹھائے، مشکلات اٹھائے، لڑا ہم نے. دارالسلام کا 11 سال تک مقدمہ لڑا عبدالواحد اویسی نے. یہ آج تم جو دیکھ رہے ہو مسلمانوں، یہ بلڈنگ، یہ عمارتیں، یہ عبدالواحد اویسی اور سالار ملت کی اللہ سے محبت کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ سے محبت کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ سے خوف کی نشانیاں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نشانی ہے. یہ دارالسلام اللہ اس کے رسول سے محبت کی نشانی ہے کہ ہم مر بھی جائیں گے تو یہاں پر دفن نہیں ہوں گے، تمہارا یہ قوم اس کی مالک ہے. ہم مقابلہ کی حکومتوں سے اور مقابلہ کرتے رہیں گے. ایسے چیف منسٹر بہت آئے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کو جس سے نسبت ہے، ہم کو جس نام سے نسبت ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے؟ حضرت اویس قرنی سے، جس نے اپنے پورے دانتوں کو نکال دیا رسول اللہ کے لیے. کیا اکبر الدین اویسی چند مہینوں کے لیے جیل کی صحبت کو برداشت نہیں کرے گا؟ کیا اسد الدین اویسی اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوں گے. اس لیے ہوں گے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا. یہ ظالم لوگ جیل میں ڈال کر سمجھ رہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. ہمارے حوصلے نہیں پست ہو سکتے. ہم لڑتے ہوئے جائیں گے، سینہ تان کر جائیں گے. ہم کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. چیف منسٹر کسی ایک آدمی کے پاس پیغام پہنچا ہے، ہمارے دوست کے پاس. چیف منسٹر جو ہے آپ کے مخالفین کو کیا بولے میرے کو، 3 کروڑ روپے دیں گے کہتے ہمارے مخالفین کیبل چینل شروع کرنا. انہوں کہتے بڑے بڑے غنڈوں کو میدان میں اتاریں گے اور انہوں اس الیکشن میں ایسا کریں گے. میں بولا یہ صحیح بول رہے آپ؟ بولتے ہاؤ بھائی انہوں آ کے بولے. میں بولا کیا پاگل ہو گیا؟ 3 کروڑ روپے دیتے کہتے انہوں. 3 کروڑ روپے میں قوم بکتی، لا حول ولا قوت. ارے بکنے والے بکتے ہوں گے، ہم رسول اللہ کے نام پہ بکنے والے ہیں. ہم رسول اللہ کے نام پر بکنے والے ہیں. لگاؤ بولی. قوم اتنی کمزور نہیں ہے کانگریس والوں.
آپ گنڈوں کو اتاریں گے، اتارو گنڈوں کو، آپ گنڈوں کو اتارو، پھر دیکھ لو شہر میں کیا ہوتا۔ اچھا پولیس کی بات، عثمانیہ یونیورسٹی کا انسپیکٹر، عثمانیہ یونیورسٹی کا انسپیکٹر کیس بک کر دیا، اچھا کرے بھائی کورٹ سے آیا نا۔ سی آر پی سی کا سیکشن ہے کہ 2 کرائم، اگر ایک کرائم کے اوپر کئی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو سکتے۔ تو بعد میں میرے کو کوئی بتائے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا جو انسپیکٹر ہے وہ کرپشن میں سسپینڈ ہوا تھا، تو چیف منسٹر اس کو بحال کرے، مگر ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس لیے انہوں وفاداری نبھا رہے۔ اچھی بات ہے، اب ہائی کورٹ میں ہم پارٹی بنیں گے، تم یہ کریں نا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا لکھ لو پولیس والوں، میں بول رہا ہوں، کھل کے بول رہا ہوں، عثمانیہ یونیورسٹی کے انسپیکٹر کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ نہیں دکھتی آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے، معلوم، بیٹھو۔ اب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، امپلیڈ ہوں گے تمہارے کیس میں۔ کیسا کرپٹ آدمی انسپیکٹر رہ سکتا بھائی؟ کیسا کرپٹ آدمی انسپیکٹر رہ سکتا بتائیے آپ؟ امپلیڈ ہوں گے اب ہم انشاءاللہ، آپ تیار ہو جاؤ، تیاری کرو۔ تیسری بات پولیس کے تعلق سے، کل ٹائمز آف انڈیا اخبار میں رپورٹ آئی کہ کمشنر پولیس نے جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کے خلاف این بی ڈبلیوز اور وارنٹ ہے نکالو بول کے آرڈر دیے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ کمشنر پولیس صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کانگریس کا ایک لیڈر تھا جو گاندھی بھون میں فرنیچر جلایا، اس کے اوپر بھی این بی ڈبلیو ہے، کیس ہے، آپ کیا کریں؟ کانگریس کا ایک یوتھ لیڈر ہے، ریلائنس کے دکانوں کو جلائے توڑے، وہ آپ کیا کر رہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک منسٹر صاحب تھے، پاسپورٹ آفس میں جا کے پاسپورٹ آفیسر کو مارے، ان کا بھی ہے، کیا کر رہے آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، محبوب نگر کا ایک منسٹر تھا، ٹی آر ایس میں چلا گیا، وہ مارا آفیسر کو الیکٹریسٹی کے، وہ کیس ہے، آپ کیا کر رہے؟ بہت بول سکتا ہوں میں، آپ اتنا یاد رکھیے کہ میری لڑائی آپ سے نہیں ہے، میری لڑائی جمہوری انداز میں حکومت سے ہے، پولیس سے نہیں ہے۔ اور یہ حکومت کب تک رہنے والی ہے؟ کب تک رہنے والی ہے میرے بھائی؟ 2014 مئی میں الیکشن ہونا، 3 مہینے گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ ایک سال ہی باقی رہتا۔ اب آپ کو معلوم نہ، یہ لوگ واپس نہیں آنے والے ہیں۔ نہیں، میرے کو آپ کو معلوم، ان کو بول رہا ہوں میں، انہوں تو واپس نہیں آنے والے، تو کئی کو ساتھ دے رہے بھائی آپ نہ کو دو ساتھ ان کا، انہوں تو نہیں آنے والے، میں تو آ کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ساتھ ہے نا، یہ ساتھ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ساتھ سے اضافہ ہوگا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جیتنے والے گھوڑے کا ساتھ دو، یہ لنگڑے ٹٹو کا ساتھ چھوڑ دو۔ آپ قانون کو فالو کرو، سب برابر ہے، آپ طرفداری مت کرو، آپ طرفداری مت کرو، جو قانون توڑا اس کے لیے برابر ہے۔ اور ایک آئی پی ایس آفیسر ہے، بیٹھیے سنیے، چھوڑ دو، سنو میری بات کو، ذرا کلائمیکس پہ آ رہا ہوں میں، اب سنو۔ ایک آئی پی ایس آفیسر ہے، انہوں جاتے ہی نہیں شہر سے، 6 سال سے شہر میں تھے انہوں۔ جب یہ واقعہ ہوا چار مینار کی مندر کا، ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں، سب چیز میں ان کا رول۔ پھر میرے کو ٹیکسٹ میسج بھیجا ایک دن اچانک، کیا ایم پی صاحب آپ ہم سے بڑے ناراض ہیں؟ میں اچانک ڈر گیا کہ بھائی میری شادی ہو گئی، بچے ہیں، یہ کون سا؟ میں سمجھا نہیں، میں بولا کس کا ہے بھائی؟ یہ ڈر گیا، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے نا سٹنگ آپریشن ہوتا۔ میں دیکھ کے ہنسا، میں بولا اچھا اب ان کو ہم یاد آئے۔ نہیں، آپ کی وفا کی اور محبت کی باتیں نہیں۔
آپ جو رول ادا کرے وہ ساری دنیا جانتی. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری لڑائی پولیس سے نہیں ہے, ہماری لڑائی کانگریس کی حکومت سے ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ فرقہ پرست گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ انیفیشینٹ ہے, یہ گورنمنٹ عوام پر بوجھ عائد کر رہی ہے الیکٹریسٹی کے برقی کے قیمتوں میں اضافہ کر کے, فیول سرچارج لگا دیے, 8,000 کروڑ کا سرچارج لگے گا, 5-8-10,000 کروڑ کا اضافہ ہوگا. یہ حکومت کے ہم خلاف, ہم کو اختیار ہے لڑنے کا. آپ کئی کو بیچ میں آ رہے بھائی, آپ ہرگز مت آؤ, آپ ریفری کا رول ادا کرو. باکسنگ میچ ہو رہا ہے سمجھو, ناک آؤٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. عزیزان ملت, بات تھی اکبر الدین اویسی کی تقریر کی. ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں, وہ سامی صاحب پہ کیس لگایا آپ, 121 کیوں نے لگایا آپ؟ اکبر الدین اویسی پر ہندوستان سے غداری کا الزام. آپ بتائیے عزیزان ملت, یہ اور نہیں تو کیا ہے؟ آپ یہ حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ آندھرا پردیش کے 80 لاکھ مسلمان غدار ہیں. یقیناً اکبر الدین اویسی ہر مسلمان کی آواز ہے. تم اکبر الدین اویسی پر 121 لگا کر یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم غدار ہیں, اس ملک سے وفادار نہیں ہیں. کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں تمام سیکولر جماعتوں کو, چاہے وہ تیلگو دیسم ہو, وائی ایس آر کانگریس پارٹی ہو, یا ٹی آر ایس ہو, یا کمیونسٹ پارٹی ہو, غور کریں اس بات کو کہ 121 لگا ہے ہم پر. پروین توگاڑیا کو پکڑتے آپ, وہ سامی جی کی پولیس کسٹڈی لیے آپ, کتنے دن کے لیے بیل کی مخالفت کرے آپ, بیل مل گئی اس کو, بیل مل گئی اس کو. 121 یہاں پر لگا, آج ہمارے کو بیل نہیں ملی عادل آباد میں. اکبر الدین اویسی بیمار ہیں, اکبر الدین اویسی کی پیٹ میں آنتیں چپک رہی ہیں, اکبر الدین اویسی کا گردہ کام نہیں کر رہا برابر, اکبر الدین اویسی بیمار ہیں. خدا نہ خواستہ اگر طبیعت بگڑ جائے گی تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ارے ہم تو بول رہے ہیں صحت کو دیکھو, مگر نہیں. ارے ہم بول رہے ڈاکٹر کو منگواؤ, تو بولے نہیں, اٹھا کے چل نہیں سکتے تو کھندے میں ہاتھ دے کر لے کر گئے. آپ نے دیکھا نا وہ تصویر, وہ آپ بتائیے عزیزان ملت, یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ 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 ہم سے دشمنی نکال رہے نہیں. انہوں ہمارے کو ایسا بولے تھے سبق سکھائیں گے, ان کو سکھاؤ آپ. مگر آپ یاد رکھو, اور پھر اخبار والے لکھ رہے کہ اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے قریب نہیں آئیں گی. ہم اچوت ہو گئے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل انٹچبل ہیں ہم, ٹھیک ہے, ہم ہیں. مگر تم یاد رکھو, اسد الدین اویسی دارالسلام کے اس تاریخی جلسے سے یہ اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو, غیور مسلمانوں کو, سیاسی پارٹیوں کی ہم کی ضرورت نہیں ہے ہماری بقا کے لیے. ہماری بقا کے لیے ہم کو اللہ کافی. اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا کو میں فتح کر لوں گا. اگر ہزاروں سیاسی پارٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں, اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے, تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا. مجھے اللہ اپنے فضل اور کرم سے کامیاب کیا, مجھے اللہ اپنے رحم اور کرم سے کامیاب کیا, اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مجھے کامیاب کیا. میں کسی سیاسی جماعت کی بھیک پر کامیاب نہیں ہوا. میں اگر کامیاب ہوا تو ان غریب مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے کامیاب ہوا. اخبار والے اپنی نہیں, انہوں اچھوت ہو گئے, کوئی نکو بھائی, ہمارے کو ہاتھ لگا ہے تو شارٹ لگیں گا آپ کو دیکھ کے.
کوئی ساتھ نہیں آئیں گا ان کے. بڑی فکر ہے ان کو نیات نقواؤ. ہم بتائیں گے ہم کیا ہیں. پھر اکبر الدین اویسی کی تقریر ہندوؤں کے خلاف ہے. اکبر الدین اویسی کی تقریر ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے. اکبر الدین اویسی کی تقریر ہندو مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم ہندو مذہب کے خلاف ہیں. ہم ہندوتوا کے خلاف ہیں. ہم سنگھ پریوار کے خلاف ہیں. ہم بی جے پی کے خلاف ہیں. ہم آر ایس ایس کے خلاف ہیں. ہم وشوا ہندو پریشد کے خلاف ہیں. ہم نریندر مودی کے خلاف ہیں. اس لیے خلاف ہیں کہ وہ چیف منسٹر تھا اور اس کی ناک کے نیچے گجرات میں 3000 مسلمانوں کی خون کی اولی کھیلی گئی. ہم لڑیں گے، ہم مر جائیں گے، مگر بی جے پی کو دلی میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہم عہد کرتے ہیں. ہم روکیں گے مودی کو، ہم روکیں گے بی جے پی کو، ہم روکیں گے ہندوتوا کی طاقتوں کو. ارے یہ کانگریس والے کچھ بھی کر لیں، تم ہم کو دیکھو ہم ان کو کیسا روکتے. تمہارے پاس طاقت نہیں ہے روکنے کی، ہمارے پاس ہے. تمہارے پاس دل نہیں ہے، تمہارے پاس جگر نہیں ہے. ارے دل اور جگر تو ہمارے پاس ہے. ارے خوف ہمارے پاس جمع نہیں ہو سکتا. تم ڈر ڈر کے مقابلہ کرتے، ہم تو کود جاتے کفن پہن کے. لڑیں گے بی جے پی سے، روکیں گے بی جے پی کو. اور پھر یہ بی جے پی والے بول رہے نہیں، بولے کیا بولے؟ نہیں، احمد پاشا قادری بولے مہاتما گاندھی کے خلاف بولے. نہیں، ہم مہاتما گاندھی کی عزت کرتے. ہم مہاتما گاندھی کی عزت کرتے. جب یہ مجسمہ لگا اسمبلی میں، اس وقت میں ایم ایل اے تھا. اسپیکر رام کرشن ڈو تھے. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جو مجسمے کی تنصیب کی کمیٹی بنی. ریکارڈز میں جا کر دیکھو آپ. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم عزت ان کی کرتے. تم غلط بول رہے احمد پاشا قادری کی تقریر کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہو. ہاں، اب میں جو بول رہا ہوں سنو تم. اب میں جو بول رہا ہوں سنو تم. سنو، کان کھول کے سنو. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں، میری رائے میں مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر بابا صاحب امبیڈکر تھا. مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر تھا امبیڈکر. کیا تم کیا کرو گے اس کو بتاؤ میرے کو؟ کیس بک کرو گے؟ بک کرو. میری نظر میں، میری رائے میں مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر نیتاجی سبھاش چندر بوس تھے. میری نظر میں مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر چندر شیکھر آزاد تھا. میری نظر میں مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر بھگت سنگھ تھا. میری نظر میں مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر وہ مسلمان لوگ تھے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی. میں ان کو تم سے بڑا لیڈر مانتا ہوں. کیا کرتا تم دیکھو. کیا میرا اختیار نہیں ہے؟ میں اپنی رائے نہیں رکھ سکتا؟ رکھوں گا میں. امبیڈکر مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر ہے. نیتاجی سبھاش چندر بوس مہاتما گاندھی سے بڑے لیڈر ہے. اسد الدین اویسی مانتا ہے. تم نہیں مانتے مت مانو. ارے گاندھی کو قتل کرنے والے ہمارے کو بول رہے ہم خلاف ہیں. کون تھا؟ ناتورام گوڈسے. تمہارا ہی چٹے پٹے کا تھا نا. کون تھا یہ؟ گولی مارنے والے ہمدردی کی بات کر رہے. کون تھا؟ تاریخ کھولوں میں. عبد الغفور نورانی کی کتاب کو سامنے رکھ کر بات کروں گا میں. تم جواب نہیں دے سکو گے. نہیں، پاشا قادری مہاتما گاندھی کی بے عزتی کرے. نہیں، ہم عزت کرتے. مگر ہم امبیڈکر کو، نیتاجی سبھاش چندر بوس کو، بھگت سنگھ کو، چندر شیکھر آزاد کو، اور وہ جو مسلم قائدین نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، ان کو بڑا لیڈر مانتے. اب دوسری بات سنو. دوسری بات سنو. ٹھہرو. آواز سننا ہے، بات سننا ہے. میری اب بات سنو. اہم بات کہہ رہا ہوں تم سے. اسد الدین اویسی کی نظر میں ہندوستان کا سب سے بڑا اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر گزرا تو عبد الواحد اویسی گزرا. دوسرا کوئی نہیں ہے لیڈر. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اگر جس نے عوام کے دلوں پر حکومت کی،
جو سب سے بڑا لیڈر گزرا وہ سلطان صلاح الدین اویسی ہے. میں کہتا ہوں تم کو اختلاف ہے کرو، یہ ہماری رائے ہے. جمہوریت میں ہم کو اختیار ہے، ہم بولیں گے اس بات کو. نہیں آپ ایسا بولے، کیا بولے، دوڑ رہے کورٹ کو جا رہے، کیس ریفر کیٹ جا رہے. کوئی قانون ہے نہیں ہے، قانون اپنا کام کرے گا. ان کی فرقہ پرستی تو دکھ کر آ گئی نا. میں جب کہہ رہا تھا دیکھو اکبر کی تقریر، حکومت ایک بہانہ بنا رہی ہے مجلس کے خلاف، مجلس کو بدنام کرنے کی کوشش. عزیزان ملت، میری گرفتاری اس بات کو ثابت کر دی کہ یہ حکومت مسلم قیادت کے خلاف ہے، یہ حکومت یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے خلاف ہے، یہ حکومت عبد الرحیم قریشی کے خلاف ہے، یہ حکومت ہر وہ مسلم قائد کے خلاف ہے جو اس کے ظلم کو عوام کے درمیان میں جا کر انکشاف کر رہے ہیں. میرے کو گرفتار کرے، ہو گئے نا ایکسپوز. آپ کرنے کچھ اور گئے، سیلف گول کر لیا. آپ مجھے گرفتار کر کے تم نے میری بات کو سچ ثابت کر دیا کہ تم نے اکبر کو گرفتار کیوں کیا. کورٹ میں صحیح بحث ہوئی، اتنے دن کے بعد ایف آئی آر. ملک کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو فوراً حرکت میں آنا چاہیے. آپ کو 15 دن لگے، آپ سو رہے تھے کیا؟ عزیزان ملت، یہ دشمنی ہم سے، یہ ایک ذہن ہے ہمارے خلاف. میں تمہارا حافظہ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں، میں تمہارا حافظہ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا یہی اکبر الدین اویسی نہیں تھا جس نے مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے بعد جو بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس نے مجبور کیا اس چیف منسٹر کو، ہمارے اراکین اسمبلی نے، کہ تم کو معافی چاہنا پڑے گا. مجبور کیا چیف منسٹر، ہچکچاتے بڑے شرمندگی سے اٹھ کے بولا یس آئی ایم سوری. ان کو تکلیف ہوئی. یہی مجلس کے اراکین اسمبلی اکبر الدین اویسی کی قیادت میں 50 ایکڑ زمین بابا شرف الدین کی حاصل کیے، ان کو غصہ. یہی مجلس کے اراکین اسمبلی اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مسلمانوں کا اقلیتوں کے خلاف بجٹ جو پیش کیا گیا وہ ناکافی کہہ کر لڑا. یہی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے چیف منسٹر کو ایکسپوز کیا کہ فی ریمبرسمنٹ بچوں کو نہیں مل رہی ہے، گھروں میں ہم کو ہمارا شیئر نہیں مل رہا ہے. یہ ذہن ان کا، یہ فرقہ پرستی کا ذہن. ان کو اور غصہ کیا ہے کہ ہم آسام کو گئے. ہم آسام کو، جب آسام کو گئے تو کس کی مدد کی؟ ہم اپنے ملک کی مدد کی ہے نا. ہم تو ہندوستانیوں کی مدد کی آسام جا کر. کیا ہمارا جانا گناہ کیا ہم نے؟ 3.5 لاکھ مسلمان آسام کے ریلیف کیمپوں میں رہ رہے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، بھوکے رہ رہے تھے. ہم جا کر ان کا ساتھ دیے. 1 کروڑ سے زیادہ کی ریلیف ہم بانٹے. ڈاکٹروں کو لے کر گئے، دوائیں بانٹے. ان کیمپوں میں گئے جہاں پر پولیس نہیں جا سکتی تھی، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر گئے. باضابطہ ڈرایا گیا مجھے کہ بوڈو تم کو مار دیں گے. میں نے کہا مرنا ہے تو ایک دن مرنے والا ہوں، مر جاؤں گا وہاں پر. چرانگ ضلع میں کوئی نہیں گیا تھا، ہم گئے، ہمارے ڈاکٹروں کو لے کر گئے. پولیس جو ہمارے ساتھ آ رہی تھی، 2 گاڑیاں تھی، ایک گاڑی رک گئی. ایک گاڑی والے بار بار بول رہے تھے نہیں جا سکتے. بولا نہیں جاؤں گا میں. 2000 لوگوں کا کیمپ، وہاں پر کھانے کو کھانا نہیں تھا. 200 بچے بیمار تھے، دوائیں پہنچائے. ان کو یہ غصہ ہے کیسا انہوں آسام کو گئے. کیا ہم غلطی کیے؟ بتاؤ مجھے. گجرات کے بچے جیلوں میں تھے، ہم مدد کیے، کیا غلطی کیے؟ اگر عبد القدیر کی رہائی کی بات کریں تو کیا غلطی کر رہے ہیں؟ اگر آج بھی ورنگل، نیلور، کڑپا، ویسٹ گوداوری، وائزاگ میں اگر ہمارے مسلم بچے 8 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ارے یہ چیف منسٹر سے بولے ارے یہاں لاؤ حیدرآباد کو. ان کی بچوں کے، ان کے ماؤں کے پاس پیسے نہیں ہیں وائزاگ جا کر اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے. تو کیا ہم نے گناہ کیا؟ اگر ہم نے کہا کہ لاؤ، ارے کیس چلاؤ، کیس چلا کے سزا دو ان بچوں کو، تم نہ کیس چلا رہے نہ ان کو حیدرآباد کو لا رہے.
یہ دارالسلام پر ان بچوں کا بھائی آ کر اس کا چہرہ دیکھے تو رونا آتا مجھے. آ کے خالی بڑھ جاتا کہ اسد بھائی کیا کریں گے بتاؤ. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم بھول جائیں گے ہمارے بچوں کو؟ ہمارے بچے 4 سال سے ویزاگ کی جیل میں، کڑپا کی جیل میں، نلور کی جیل میں. ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے جانے کے لیے. تو کیا میں نے گناہ کیا بتاؤ مجھے؟ ہم وہ بچوں کو بولے لاؤ کیس چلاؤ سزا دو، مگر تم سڑا رہے ہو ان کو وہاں پر. یہ ان کو غصہ، یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی آواز ختم کر کے رکھ دیا جائے، آپ کو گنگا بنا دیا جائے. ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح کرو. میں کیا کروں؟ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. یہ میری عادت، میری فطرت ہے. اس لیے فطرت ہے کیونکہ میرے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ تم ایک طاغوت کے سامنے کھڑے ہو کر حق کو بیان کرو. وہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو تکلیف کیا بتائیے؟ آپ ان کوئی نہیں کرنا. کیسا بولے آپ بچوں کے بارے میں؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہم، اور ہم کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم کو منسٹریوں سے عہدے سے کوئی مطلب نہیں ہم کو لال گاڑی نہیں چاہیے میرے بھائی. تم بناؤ محمد علی شبیر کو منسٹر، تم بناؤ کسی اور کو بناؤ. ارے ہم تو دوڑیں گے، ہم تو اس فوج کے سپاہی ہیں بھائی. تم کو مبارک عہدے، ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو نہیں چاہیے میرے بھائی، نہیں چاہیے ہم کو عہدے. مجھے صرف ملت سے مطلب ہے. مجھے انصاف چاہیے، مجھے عہدے نہیں چاہیے. مجھے میرا حق دے دو، میرے بچوں کو رہا کرو، میرے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اسکول دو. مجھے عزت کی نظر سے دیکھو، مجھے میرا جائز مقام دو اس ملک میں. میں اس ملک میں نمبر 1 کا شہری ہوں، میں یہاں پر کرایہ دار نہیں ہوں. میں تمہارے عہدے نہیں چاہتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو مجھے عزت دی، ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی اللہ نے اتنی عزت نہیں دی جو اسد الدین اویسی کو اللہ نے اتنی عزت دی. جیل میں میں ہوں، جیل میں میں ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے تمہارا سلام، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے کہنے الفاظ نہیں ہیں. شاید میری ایک زندگی ناکافی ہو جائے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے. ایک عورت آٹو میں بیٹھ کر میر محمود صاحب پہاڑی سے آتی ہے، کنڈی جیل کو آتی ہے. 2 دن آئی، صبح 7 بجے سے آ کے ٹھہری، میرے کو میرے بچے سے ملنا ہے. اور وہ میر محمود صاحب کی ہماری ماں. میں جب کبھی بھی اسمبلی کا الیکشن لڑا 94 میں، جب کبھی میر محمود صاحب پہاڑی گیا تو اسے گھر کو جا کے دودھ کا گلاس پیتا. اللہ سلامت رکھے اس عورت کو. ایسے لاکھوں ہیں جن کو میں نہیں جانتا مگر دعائیں کرتے ہیں. وہ عورت روتے ہوئے آئی، آ کے بولی ارے میرے بچے کو دیکھنا ہے. جیلر پریشان، یہ کیا ہے صاحب؟ 2 دن سے آ کے بیٹھی. بولا بلاؤ بھائی، ملا دو میرے کو. یہ محبت ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی نہیں مل سکتی، جو کسی منسٹر کو نہیں مل سکتی. اور میں قربان ہو جاؤں گا اس محبت پر. یقیناً ہم جذباتی ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم زندہ قوم ہیں، مگر ان کو پسند نہیں ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے. لالچ دے رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا کر لو، ختم کر لو. ارے کیا ختم کرنا بھائی؟ کوئی ختم نہیں ہوں گے، تم ختم ہوگے انشاءاللہ. اور تم غلطی کیے. تم میں اگر تھوڑا سیاسی عقل ہوتی تو تم یہ جھگڑے کو آندھرا پردیش کی حد تک رکھتے. مگر تم اتنا باجا بجائے اکبر کا کہ میرے کو پورے ہندوستان سے فون آ رہے. اب میں ڈیمانڈ میں نہیں ہوں، اکبر ڈیمانڈ میں آ گئے. یقیناً اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سے بھائی ہوں گے. ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے جانتے. یا معاملہ الٹا ہو گیا، یا معاملہ الٹا ہو گیا. پہلے لوگ فون کر کے بولتے تھے آپ آئیے جھارکھنڈ کو، لوگ بولتے تھے آپ آئیے کرناٹک کو، لوگ بولتے تھے آپ آئیے یو پی کو، بہار کو. اب لوگ بول رہے ہیں انہوں نکلتے کہ ان کو وہاں بھیجا دو، آپ نکو آؤ.
یہ آپ کی وجہ سے، اس کی ذمہ دار یہاں کی کانگریس حکومت ہوگی. میں نہیں چاہتا ہوں یہ، مگر اس کے باوجود بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں کانگریسیوں، ہم 2014 میں نریندر موڈی رہن دو، کوئی رہن دو، اس کو تو پرائم منسٹر بننے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہرگز نہیں بننے دیں گے. جس کی قیادت میں قتل عام ہوا، ہم لڑیں گے جمہوری انداز میں. اور پھر یہ بی جے پی والے مجلس ایسا، مجلس ویسا، مجلس کو بین لگانا کہتے. شنڈے ہوم منسٹر آف انڈیا، شنڈے نے کیا بیان دیا؟ شنڈے نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس کی تنظیم دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے. کیس ڈالو شنڈے پہ، تم ڈالو شنڈے پہ کیس. کیوں نہیں ڈالتے تم شنڈے کے اوپر کیس؟ اگر وہی بات میں بولتا تو کیس ڈالتے، اب تم شنڈے پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ عزیزان ملت، میں نے جب تم سے کہا، آپ سے کہا کہ ہماری لڑائی ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے، ہندوتوا کے خلاف ہے، تو دیکھ لیا آپ نے کہ شنڈے کے خلاف سب سے خلاف کیوں ہیں شنڈے کے لوگ؟ شنڈے سے نفرت کیوں کر رہے سنگھ پریوار والے؟ کیونکہ شنڈے صاحب دلت ہیں. شنڈے صاحب دلت ہیں، ہندوستان کا ہوم منسٹر دلت ہے، اس لیے ان کو بڑا غصہ کہ تو دلت رہے کہ ہم کو بول رہا. ارے ہم تو یہی چاہ رہے کہ دلت اور مسلمان ایک ہو جائے. ہم کوشش کریں گے ہندوستان میں، آندھرا پردیش میں، کہ اسی دارالسلام میں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ اس کے رسول کے صدقے میں دن دکھائے گا کہ کاش میری زندگی میں ہو جائے کہ آندھرا پردیش میں مایاوتی، ملائم سنگھ لالو کی طرح دلتوں کی بیکورڈ کلاس کی کوئی قیادت بنے. ہم تیار ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. عزیزان ملت، یہ شنڈے کے خلاف، اور پھر بول رہے کہ ہم تو نیشنلسٹ ہیں، ہم کو ہندوستان سے بہت محبت ہے. آپ کو محبت ہے، اتنی محبت ہے آپ کو، تو یہ اندریش کمار کس کے دوست ہے؟ کیا اندریش کمار کا نام سمجھوتا ایکسپریس کے چارج شیٹ میں نہیں آیا؟ کیا پروین توگاڑیا کا نام چارج شیٹ میں نہیں آیا؟ آج تم عبد القدیر کو ہم پیسے دیے، تم ناراض ہو. مجھے بتاؤ کیا پرگیا ٹھاکر کے لیے اڈوانی جا کر ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات نہیں کیے؟ تم جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے. یہ کون سا انصاف ہے؟ میں تو شنڈے ہوم منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بم بلاسٹ ہوئے بابری مسجد کی شہادت کے بعد، انکوائری کراؤ، پورے کے پورے یہی نکلیں گے، پورے کے پورے. مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کس نے کیا؟ عاصم آنند کا نام کون ہے؟ دھن سنگھ کون ہے؟ کلسانگرے کون ہے؟ اور بی جے پی والوں بتاؤ کس نے کیا کام؟ یہ نہیں. مجلس پہ بین لگا دو، یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی پہ بین لگا دو. ارے یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی، سن لو چیف منسٹر، یہ جلسے ہو جائیں گے، ہم نکلیں گے، اب آندھرا پردیش کا چپے چپے کا دورہ کریں گے، ہر گلی کوچوں میں جائیں گے. ارے تمہارے ظلم سے دبنے والے نہیں ہیں ہم. مرنا ایک ہی بار ہے کرن کمار، دو بار نہیں مرتے ہم، ایک ہی بار ہم مریں گے. جب زندہ رہیں گے تو سن لو کانگریس والوں، سن لو سنگھ پریوار والوں، ہم مجلسی ہیں، ہم کو فخر ہے، ہم مجلسی ہیں. ہم زندہ رہیں گے تو غازی بن کر رہیں گے. اگر موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی. یہ ہم کو چڑیا پہن کے مقابلہ کرنا نہیں آتا. آپ ہر اینگل سے مقابلہ کرو. تم اکبر الدین اویسی پر ظلم کر رہے ہو. اکبر الدین اویسی ایک پولیٹیکل پرزنر ہے. اکبر الدین اویسی کی صحت کی ذمہ داری چیف منسٹر پر عائد ہوتی ہے، ان کے اس پولیس عہدیداروں پر عائد ہوتی ہے. اور ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. بہت بول دیے تم، اب کورٹ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر عزیز دوستو،
اپنی دعاؤں میں اکبر الدین اویسی کو یاد رکھیے. آج اکبر الدین اویسی ان کے لیے ایک کانٹا بن چکا ہے ہندوتوا طاقتوں کے لیے. آج اکبر الدین اویسی ایک امید بن چکا ہے کمزور طبقات کے لیے. آج دعا کرو اللہ سے. مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی ایک اور باقی ہے. عزیزان ملت, آج عادل آباد سے نظام آباد لے کر گئے, نظام آباد سے پھر عادل آباد لے کر گئے. یہ لوگ صرف تنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ دعا کریے کہ اللہ اکبر الدین اویسی کو باعزت رہا کروا دے. اللہ اکبر الدین اویسی کو اور صحت دے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اکبر الدین اویسی کی غیب سے مدد کرے. اور اللہ پر ہم کو بھروسہ ہے, ہم لڑیں گے ان سے, جمہوریت کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے. اور میرے عزیز دوستو, جلوس میلاد کا جو نکال رہے ہیں, خدا کے لیے ڈی جے کو مت رکھو. غلط ہے, یہ بہت غلط ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی, جلوس میں ڈی جے رکھنا, میوزک لگانا, ناچنا. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم کب ناچیں گے؟ ہم تلواروں کی کھنک کی آواز پر ناچیں گے. ہم کب ناچیں گے؟ ہم جب دشمن مقابلہ کرے گا تو ہم فرط مسرت سے ناچیں گے. وہ ناچ میں اور یہ ناچ میں فرق ہے. تمہارا دشمن تمہارے سامنے ناچنا, تم میوزک پہ ناچ رہے, یہ غلط ہے میرے دوستو, یہ بہت غلط ہے. جلوس پرامن نکالیے. صبح میں کل جو ٹائمنگ دیا گیا ہے پولیس سے تعاون کریے. جمعے کی نماز سے پہلے ختم کریے. رنگ نہیں استعمال کرنا میرے دوستو, نہیں. سوچو کل تم حشر کے میدان میں جاؤ گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹھہریں گے. صحابہ اکرام ہوں گے, اولیاء اللہ ہوں گے, تابعین ہوں گے, تابعین ہوں گے, شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے, شیخ ابو الحسن شاذلی ہوں گے, سیدنا امیر ابو الولا ہوں گے. کیا جواب دو گے؟ صلاح الدین ایوبی ہوں گے. کیا ہم رنگ کھیلتے تھے؟ نہیں, رنگ کھیلنے والے نہیں ہیں ہم رنگ کھیلنے والے نہیں ہیں میرے دوستو. ہم لڑنے والے ہیں, جدوجہد کرنے والے ہیں, ہم مر مٹنے والے ہیں, ہم گردنیں کٹانے والے ہیں. میوزک پہ ناچنے والے ہم نہیں ہیں میرے دوستو. نا, نہیں, ہرگز مت کرو. میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں نوجوانوں, جلوس نکالو تو باوضو رہو. جب یا رسول اللہ کا نعرہ مانو تو پوری قوت سے مارو اور بولو کہ ہاں میں آج سے نمازوں کا پابند رہوں گا. پیدا کرو اپنی فطرت میں تبدیلی پیدا کرو. اپنی عورتوں کی تو عزت کرو. کیا تم کبھی جوہری کی دکان کو دیکھے جوہری کی دکان کو؟ جوہری کی دکان اپنی دکان کا خفل کیسا لگاتا؟ سونے کا تو نہیں لگاتا نا. سونے کا لگاتا؟ لوہے کا لگاتا. کیوں لگاتا؟ سونے کی حفاظت ہونا. ہماری ماں اور بہنیں ہماری عزت ہے, ان کی حفاظت کرنا ہے. تم اگر میوزک کے ڈانس پر ناچو گے, فاحشہ حرکتیں کرو گے تو پھر تمہاری عزت کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اکبر الدین اویسی انشاءاللہ تعالی اللہ باعزت ان کو رہا کروائے گا. ہم لڑیں گے. تم ایک بات ذہن نشین کر لو, میری بات 2 منٹ کے لیے سنو, ذرا ٹھہر جاؤ جانے والو. میری بات ذہن نشین کر لو کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے. کیا تم میرا ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. اور یاد رکھو کانگریس والوں, کسی ایک اللہ کے ولی نے, حضرت شاہ قاسم ابو الولائی نے کہا تھا کہ یہ گوبری کی آنچ ہے, اگر جس دن جل گئی یہ بجھتی نہیں. اب یہ آنچ سلگ چکی ہے, یہ تم تمام کو لے کر جائے گی. مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پرامن جلوس نکالیے اور دعا کرتے رہیے اکبر الدین اویسی کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.